बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं अमजद इकबाल। नादरीन, इस प्रोग्राम में आप हर रोज़ किसी न किसी मेहमान के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर बातचीत सुनते हैं, उनके व्यूज़ सुनते हैं और आप तज्ज़िया भी सुनते हैं मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर। यूँ तो पाकिस्तान में हर रोज़ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिनके ऊपर जितनी भी गुफ्तगू की जाए कम है, और उसके बहुत से एंगल, बहुत से उसके ज़ाविये होते हैं जिनको आपके सामने लाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप खुद भी उसमें तज्ज़िया कर सकें कि असल में इस मौजू के पीछे, इस जो नया होने वाला यहाँ पे हर रोज़ नया होता है, उसके पीछे क्या अवामिल थे, क्या हकायक थे और क्या वजूहात थी, और आने वाले कल में क्या हो सकता है। एक उम्मीद होती है, एक राय होती है, वो भी दी जाती है। आज के प्रोग्राम में आज की जिन मेहमान से हम गुफ्तगू करेंगे उनका नाम चौधरी सज्जाद नज़ीर है। आप पुराने जियाले हैं, पुराने साथी हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर से, और उससे पहले ये मुख्तलिफ जगह पे काम करते रहे, लेकिन ये पीपल्स पार्टी के साथ तो मुस्तकिल इनकी अटैचमेंट है। उसके अलावा ये ओवरसीज में बड़ा इन्होंने काम किया। ये यूके में रहे मोहतरमा के साथ, जब वो वहाँ थी तो उस वक्त भी ये वहाँ पे थे। फिर गल्फ में ये खिदमत अंजाम देते रहे पार्टी के लिए। आजकल ये पाकिस्तान में यहाँ पे मौजूद है। ये यहाँ पे एक अवार्ड होता था, आपको याद होगा कि भुट्टो शहीद अवार्ड शुरू हुआ था, लेकिन फिर वो बावजूद रुक गया या बंद कर दिया गया या सस्पेंड हुआ, आप ये कह सकते हैं। ये आजकल चीफ ऑर्गेनाइजर है उसी के दोबारा से, और ये उसको बहाल करना चाहते हैं आजकल। तो इनसे हम गुफ्तगू करते हैं कि आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत क्या रुख इख्तियार करने जा रही है और क्या वजूहात थी जिनकी वजह से इतनी देर खामोशी इख्तियार की गई, खुसूसी तौर पर पंजाब के अंदर और बहुत से दूसरे इलाकों में। ये तमाम मौज़ूआत के ऊपर हम चौधरी सज्जाद साहब से बात करेंगे। तो जनाब चौधरी सज्जाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और वेलकम प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। तो बताइए, आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को किस रुख पर जाता हुआ आप देख रहे हैं? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत तो हमेशा से सियासी पार्टी है। तो पहले दिन से ही ये एक सियासी सिस्टम है। इन्होंने पाकिस्तान में सारा आइन दिया। भुट्टो साहब ने पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को ओवरसीज में और पाकिस्तान में और पूरी इस्लामी दुनिया में सर फखर बुलंद किया जब उन्होंने एटम की बुनियाद रखी। बिल्कुल बिल्कुल। और उससे हम पूरी दुनिया हमें जानती है पाकिस्तान को, इसलिए कि हम पूरी एटमी ताकत है। वो भुट्टो साहब की चीज है। तो सियासी पार्टी है और ये सियासी ही रहेगी। इसमें कभी हम अपोजिशन में होंगे, कभी हम गवर्नमेंट में होंगे, दो ही चीजें हैं, तीसरा तो कोई रास्ता नहीं है। लेकिन शेख साहब, इसमें मैं थोड़ी सी आपकी बात, देखिए भुट्टो साहब के दौर का आपने जिक्र किया, उसमें बहुत बड़े बड़े काम हुए। अगर आप 70s की बात हम करते हैं, उसमें पूरी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया भुट्टो साहब ने, यहाँ लाहौर शहर में इकट्ठा किया। फिर आपने जिक्र किया जो एटमी प्रोग्राम का, उसकी बुनियाद रखी। फिर इस तरह से आप एक लेन है जिसमें आप कह सकते हैं आम आदमी को हक दिया बोलने का, आम आदमी के हकूक को उसका एहसास दिलाया। फिर हम ये कहते हैं कि बेशुमार उनके कारनामे उनको हम जिक्र कर सकते हैं। लेकिन क्या वजह है कि जी कि पिछले कई अरसे से पार्टी हमें कहीं बैक बेंचर सी नजर आती रही, उसकी क्या वजूहत है? कहाँ पे खामियां आपको नजर आई? नहीं, खामियां नहीं, मैं आपको यही बता रहा था कि ये सियासी पार्टी है। इसमें कभी गवर्नमेंट में होना है, कभी अपोजिशन में होना है। तो खामियां तो हर चीज में होती हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी में जो उनके काम है, उन बाकी दूसरी पार्टीज कोई ऐसी आ गई जिन्होंने, अपोजिशन में ऐसी पार्टी आई हमारे, जो उन्होंने पैसे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, सियासत का रुख चेंज किया। मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं। जी, उन्होंने रुख चेंज किया, उन्होंने ट्रैक चेंज किया और ऐसे ऐसे लोगों को लेके आए जो पैसे की सियासत हो गई। अभी आपका इधर इलेक्शन जो लड़ना है, इधर इलेक्शन कंटेस्ट करना पाकिस्तान में, वो सारा पैसे की सियासत के साथ मुंसलिक कर दिया गया। तो पीपल्स पार्टी जो शुरू से ही भुट्टो साहब के दौर से थी, तो वो सारे हमारे पास जियाले, हमारे पास टांगे वाले, रेहड़ी वाले, हमारे पास पिछे हुआ तबका, जो उनकी आवाज, भुट्टो साहब की उन्होंने आवाज सुनी, उस पर लब्बैक कहा और हमने उसी को ही लेके आगे चले। अभी भी 3-4 दिन पहले जो बजट पेश हुआ है, तो जरदारी साहब ने उसमें
جو اسی طبقے کے کو مراد دی ہیں، ان کی سیلریز کو انکریز کیا ہے، ان کے لیبر کی سیلریز کو بڑھایا ہے، صوبہ سندھ میں بہت بڑھایا ہے، اور اس طرح کر کے یہ پارٹی کے ساتھ سیاسی پارٹی جو ہوگی تو جینوئنلی اس کے اوپر اپ اینڈ ڈاؤنز آئیں گی، جی جی، اور وہ ان کو کبھی وہی بات ہے کہ دیکھیں اس پہ میں پھر وہ اپنا سوال دہراؤں گا کہ دیکھیے ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے پیپلز پارٹی کے خلاف آپ اس کو نام کچھ بھی دے لیں، لیکن پروپیگنڈا بھی بہت کیا گیا، بہت ہوا، جس سے قیادت کو ڈیفیم کرنے کی کوشش یا کی گئی یا ہوئی، اس میں پیپلز پارٹی کی طرف سے اس طرح کا ڈیفنس نظر نہیں آیا ہمیں۔ آج کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، چونکہ پرانی بات شروع کی ہے، آپ نے 70 سے بات کی ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ اس دوران ہمیں جب آپ 99 سے پہلے کی بات کر لیں یا 2008 کے بعد کی بھی بات کر لیں، تو اس میں ہمیں جس طرح سے پیپلز پارٹی کو اپنی قیادت کا، اپنے پیپلز پارٹی کے اندر بھی اور اس کی جو نیچے والی قیادت ہے اس کی طرف سے اپنی جو اپر لیڈرشپ ہوتی ہے اس کا دفاع کرنا چاہیے، اس طرح کا دفاع نظر نہیں آیا۔ ایکچولی ہماری پارٹی میں آپ کو بتایا کہ ہماری پارٹی پاکستان کی اکثریتی پارٹی ہے، اور ہمارے ملک میں اکثریت جو ہے وہ درمیانے طبقے کی ہے۔ جی جی، تو پارٹی کو ہمیں دیکھیں، ایک ویری دنیا میں ایک کامن اصول ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، اس کو اجاگر کرتے ہیں، لیکن مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ تو جیسے اب بھٹو صاحب ہیں، بی بی شہید ہے، پیپلز پارٹی کو مارکیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ایک بہت بڑے برانڈ تھے، نام تھا۔ جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک ایسے بندے کی مارکیٹنگ کی گئی دنیا میں، وہ ہمیشہ جو چیز بکتی نہیں ہے اس کا سوشل میڈیا پہ دوسری چیزوں پہ مارکیٹنگ کی جاتی ہے۔ دیکھیں آپ خود اپنی بات کی تردید کر رہے ہیں، یہ دیکھیں بات آپ کہتے ہیں کہ ایک طرف کی ضرورت نہیں ہے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ ایک ایسے بندے کی مارکیٹنگ کر کے اس کو ہوا بنا دیا گیا، بہت اوپر تک لے جایا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹنگ ایک بہت بڑا ٹول ہے، اور دونوں طرف سے آپ نیگیٹو مارکیٹنگ بھی کر سکتے ہیں، پازیٹو مارکیٹنگ، جو آپ کی چیز بک نہیں رہی اس کی آپ مارکیٹنگ کریں گے۔ تو جب آپ جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت یہ ٹولز زیادہ استعمال نہیں ہوتا تھا، ٹی ویز وغیرہ پہ بہت کم لوگ، اخبارات تک محدود تھے اور یہ چیزیں نہیں تھیں۔ آج تو آپ کسی کو بھی، ان کے جو بندے ہیں جو اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، انہوں نے اپنی مارکیٹنگ کی، انہوں نے گورنمنٹ کو نقصان پہنچایا، سیلریز پہ بندے رکھ کے سوشل میڈیا چلایا اور اپنے آپ کو انہوں نے دکھایا۔ لیکن الحمدللہ ہمارا جو پیپلز پارٹی کے کارنامے ہیں، جو ان کے کام ہیں، وہی ہماری پہچان ہے۔ اصل میں رکیے یہاں پہ، میں دیکھیے بات جن کارناموں کی آپ بات کر رہے ہیں میں وہی بار بار اصل میں بات کروں۔ دیکھیے ہم پچھلے دور کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم 2008 کی بات کرتے ہیں۔ زرداری صاحب صدر تھے، انہوں نے بحال کیا آئین کو، اپنے تمام صدارتی جو اختیارات جو چلے گئے تھے وہاں پہ 18ویں ترمیم کے ذریعے، اس میں مسلم لیگ نون شامل تھی، اس میں باقی جماعتیں بھی شامل تھی، سب نے مل کر کیا، لیکن اختیار تو صدر کے پاس تھا نا اس وقت، یا پیپلز پارٹی حکومت میں تھی، انہوں نے کیا، یہ کریڈٹ دینا چاہیے۔ اسی طرح سے جب ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں، ابھی کل بھی زرداری صاحب نے کہا کہ جی ہم نے شروع کیا، اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں۔ میں اس کا یہ جو ایران کے ساتھ جو گیس کا معاہدہ، چاہے وہ سسپینڈ پڑا ہے اس وقت رکا ہوا، لیکن آپ کا وہ ایک کنارے پہ رکا ہوا ہے۔ ابھی جو آج رشیا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، یہ زرداری صاحب کے دور میں ہوئے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ یہ 2010 میں جب زرداری صاحب غالباً ماسکو گئے تھے، اس وقت جا کے وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ آفر کی تھی وہاں پہ رشین حکومت کو کہ آئیے، فکرہ ایک بولا تھا وہاں پہ، میں وہ دہرانا چاہوں گا، وہ فکرہ یہ تھا کہ آئیے ہم آپ کو گرم پانیوں تک رسائی دیتے ہیں، یہ فکرہ انہوں نے ماسکو میں بولا تھا، وہاں پہ گئے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری سیلیبل آئٹمز تھی، ان کو آپ کو بیچنا چاہیے تھا نا پارٹی کو، اپنے لوگوں تک کہ جی ان کو بتانے کے لیے، ان کو دفاع کے لیے کہ بھائی یہ ہمارے کارنامے ہیں، میں اس طرح سے، لیکن وہ آپ کی طرف سے کیا نہیں گیا۔ جی ایکچولی ہوا یہ ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ میں یو کے میں بی بی کے ساتھ ہی جب واپس آئے تو اس کے بعد بڑی 2-3 سال تک بڑے ڈپریشن میں چلے گئے، ہماری لیڈر چھین لی گئی، پاکستان آئے تو وہ لیڈر چھین کے لے گئے، اور اس طرح کر کے اس کے بعد 2008 میں جو ہماری گورنمنٹ آئی، 8 اور 13 میں، تو لاہور میں تو بہت زیادہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو کلیئر سمجھتی تھی۔ تو پھر میرے بڑے قریبی ہمارے ساتھی ہیں، میں نے ان کے ساتھ کافی کام کیا ہے، رحمان ملک صاحب جی جی، تو میں ان کے پاس گیا 2011 میں۔
تو ان کو میں نے بتایا کہ جی پلیز ہمیں بڑا فیس کرنا پڑتا ہے, آپ بتائیں آپ نے کیا کیا ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ جیسے کہتے ہیں. پھر انہوں نے مجھے ایکسس دیا منسٹریز تک, تمام منسٹریز میں گیا, ادھر سے مجھے ایسا ڈیٹا ملا کہ میں خود اپنی زندگی میں ایسے کام نہیں دیکھے. پیپلز پارٹی نے 2008 سے 2013 تک اتنے کام کیے ہوئے ہیں, ایسے کام کیے ہوئے ہیں جس میں آپ نے خود ہی ذکر کیا. ماشاءاللہ آپ ایک تجربہ کار صحافی ہیں اور آپ کو یہ چیزوں کا پتہ ہے. مجھے بھی بڑا اچھا لگا یہ چیزیں سن کے آپ سے. تو ہماری پیپلز پارٹی کی تھوڑی سی بیڈ رگ رہی ہے کہ ہم صحافت والوں کے ساتھ کوئی اچھے طریقے سے نہیں چل پائے. تو اس لیے پھر میں نے اپنی یہ آپ کے پاس ہے, میں نے ایک اپنی بک جو ہے وہ بنائی جس میں 5 ایئر اچیومنٹس کے نام سے ہے. تو وہ پھر اس میں تمام چیزیں جو مینشن ہے وہ تمام چیزیں یہی ہیں جیسے آپ ذکر کر رہے تھے. زرداری صاحب نے اس کو سی پیک کو اس کا, پھر انہوں نے یہ گیس پائپ لائن جو کہ بڑی قریب ہے اس کو انشاءاللہ, جیسے ابھی پیٹرول کا آپ بتا رہے ہیں سارا رشیا سے, اور اس طرح بھی بلاول صاحب نے بھی بہت لمبی ساری ایک اب یہ پورا ایک پروگرام ہے کہ جو ان کی اچیومنٹ پچھلے سال سے لے کے اب تک ہے جو انہوں نے کام کیا ہے وہ بھی ہم ہائی لائٹ نہیں کر پائے ابھی تک, لوگوں تک نہیں بتا پائے, ینگسٹر کو یہ نہیں بتا پائے کہ آپ کا لیڈر اب آ گیا ہے جو آپ کی نمائندگی کرے گا اور آپ کو اس پاکستان کو آگے لے کے جائے گا, اور ان کا ینگ لیڈر جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری. بالکل آپ کی سوچ, آپ کی اپروچ یہی ہونی چاہیے اور بطور پارٹی ورکر بھی یہی ہونی چاہیے. اور لیکن یہ میں پھر وہ بات کروں گا کہ یہ میسج جو ہے, یہ بات ہے, یہ لوگوں تک جانا چاہیے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے اس وقت پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی ایکٹیو ہے, ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جی آج بھی کچھ لوگ شامل ہوئے, کل بھی ہوئے, پھر جس طرح سے زرداری صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آ کے, اور پھر بلاول صاحب یہاں پہ موجود ہے, یعنی یہ کیمپ خالی نہیں چھوڑا جا رہا. تو اس میں ابھی جو ہمیں جو ایک نظر آ رہا ہے, چینج نظر آ رہی ہے نا لوگوں کی, جس طرح سے لوگ گئے تھے اسی طرح سے, اس طرح سے تو ابھی نہیں ہے, لیکن کچھ آمد و رفت شروع ہو گئی پارٹی میں شامل ہونے والوں کی. تو کیا ایک تو اس کا صرف یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی کہ جو ایک دوسری پارٹی کے ساتھ جو کچھ جو معاملات ہوئے 9 مئی کے بعد کی بات کر رہا ہوں, اس کے بعد آپ کو یہ ایج مل رہا ہے کہ لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں, لیکن اس میں آپ کی جو اچیومنٹس ہیں ان کا کتنا رول ہے؟ دیکھیں اس میں آپ کو لاسٹ 1 سال سے پتہ چل رہا ہے. ویسے تو ہم نے شروع سے ہی بی بی نے ہمارے سامنے کہا ہوا ہے یو کے میں, زرداری صاحب کی بہت زیادہ وہ ان کو سمجھتی تھی, وہ بڑے اگریسو لیڈر ہیں زرداری صاحب اور وہ کام کرنے والے ہیں. انہوں نے کام جاری رکھا اور انہوں نے, زرداری صاحب نے جب پارٹی کی بھاگ دوڑ سنبھالی اور بی بی کی شہادت کے بعد, تو انہوں نے جو چیزیں بی بی کی انکمپلیٹ مشن تھے, جو بھٹو صاحب کے انکمپلیٹ مشن تھے, اس کو ایسا ایسا پورا کرنے کی کوشش کی اور کی ہے کافی حد تک. آئینی ترمیم جو ہے وہ اسی کا ایک حصہ ہے, اور بے نظیر انکم سپورٹ ہے بہت بڑا, لیڈیز کا جو بینک ہے, لیڈیز کے لیے اسپیشلی جو بنائے گئے ہیں, ان کے پولیس اسٹیشن بنائے گئے ہیں, یہ بھی بی بی کا خواب تھا. بلوچستان کو انہوں نے بڑی اہمیت دی, ان کے رائٹس, حقوق بلوچستان دیا, حقوق بلوچستان, کسان کے حقوق کے اوپر زرداری صاحب نے کیا. یہ پوری کی پوری ڈیٹیلز ماشاءاللہ میں نے منسٹری سے چیک کی, کافی سارے کنٹریز کو ویزا آن انٹری انہوں نے کی, بڑے اچھے کام کیے ہوئے ہیں. یہ ہائی لائٹس کرنے چاہیے اور ہم کرتے رہیں گے. باقی ہمیں پھر وہی بات ہے کہ ہماری چیزیں اگر لوگ اویئرنیس پہ جائیں, ڈبیٹ پہ جائیں, ان ساری چیزوں پہ جائیں, تو پاکستان کو بنانے والی, پاکستان کو دوبارہ ری اسٹرکچر اس کا جو بلڈ کیا, میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی. ویسے اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت پیپلز پارٹی کا الیکشن سر پہ ہے نا, آنے والے ہیں, اور کیا صرف جو اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے اسی کو لے کے پارٹی الیکشن میں جا رہی ہے, یا کوئی نیا پروگرام, کوئی منشور اس میں چینج کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے گی کہ ہمارا اگلا پروگرام کیا ہوگا؟ وہ آپ کے ساتھ ڈسکس ہوا ہوگا, ذرا پبلک کے ساتھ بھی کریں, آپ کیا ٹارگٹس لے کے جا رہے ہیں؟ ایکچولی آلریڈی ہمارا روٹی کپڑا اور مکان والا جو منشور ہے وہ تو پوری دنیا میں اس کے بغیر تو آپ چل نہیں سکتے, وہ منشور تو آلریڈی پارٹی کا ہے. اس کے بعد ہم نے ثابت کیا 1 سال میں ہم اس سسٹم کے ساتھ جائیں گے,
ہم نے ثابت کیا کہ پوری دنیا میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جو عزت رسپیکٹ دی جی گئی، بالکل جو بالکل 70 کنٹریز نے ان کو اپنا ہیڈ بھی بنایا، پھر ہر ملک کے ساتھ ہمارے رابطے جڑے، ابھی وہ عراق سے ہو کے آئے ہیں، وہ چیزیں کر کے ہیں جو کبھی پاکستان کے ساتھ ان کی نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں خود ہی بتائیں گی، یہ بولیں گی، اور یہ لوگوں کو تھوڑا سا ٹائم تو ہمیں لگے گا کہ جو جھوٹے وعدے لوگوں نے پہلے کیے ہوئے ہیں، گھروں کے اتنے گھر دیں گے، اتنی نوکریاں دیں گے، اتنا سارا کچھ دیں گے، جو کہ بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ہمارے پاس ایسا جھوٹ کہ پیپلز پارٹی کا یہ انشاءاللہ تعالی منشور میں ہر چیز میں شامل ہے کہ جو ہم نے کرنا ہے وہی بولنا ہے۔ اچھا، ویسے آپ کے پاس یہ سارا کچھ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ابھی بتانا ہے، بتائیں گے، اتنا وقت ہے اس وقت الیکشن سے پہلے یہ سارا کچھ کرنے کا؟ الیکشن ہے ٹائم، آج کل پہلے دور میں چیزوں میں لوگوں کو بتانے میں ٹائم لگتا تھا، اب چیزیں بتانے کے لیے بہت زیادہ وے ہیں، آپ کا میڈیا ہے ماشاءاللہ، دوسری ساری سوشل میڈیا ہے، لوگوں تک اویئرنیس پہنچانی ہے، لوگوں کو بتانا ہے، ینگسٹر کو بتانا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے ینگسٹر لیڈر ہیں وہ کیسے چلنے لیکن والے یہ ہیں۔ بتانے کا سلسلہ کب شروع کرنا ہے آپ نے؟ میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی ہم الیکشن ہم دیکھتے ہیں ڈیو ہے اکتوبر میں، ٹھیک ہے، اور زرداری صاحب اور خود پیپلز پارٹی، خود بلاول صاحب نے یہ بات کہی کہ ہم تو الیکشن تاخیر ڈیلے نہیں چاہتے، نہ ہی ہم تاخیر ہونے دیں گے، وہ ابھی تک جو آج کے دن تک ہے، کہ اگر ہم وہ اس کو دیکھتے ہیں اس چیز کو تو پھر تو بڑا تھوڑا ٹائم ہے۔ تو اس کو یہ ساری کیمپین ہے نا ایک پوری، آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہمارا میسج کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے۔ تو جیسے ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ یہ مارکیٹنگ کا معاملہ ہے نا، تو یہ کب مارکیٹنگ آپ نے شروع کرنی ہے اپنی؟ اصل میں ہمارے پاس جو پروڈکٹ ہے ماشاءاللہ وہ اتنی زبردست ہے کہ لوگ وہ استعمال کریں گے، اور یہ جو آپ بتانے والی بات کر رہے ہیں کہ یہ تو ایسے ہے کہ ابھی زرداری صاحب نے کیا ہی دیا ہے کہ الیکشن جب میں چاہوں گا، وہ انہوں نے ایک ایسی بات کی ہوئی ہے، تو الیکشن میرا تو اس بات سے کیا آپ یہ اخذ کرتے ہیں کہ ابھی نہیں ہے؟ ابھی تھوڑا سا ڈیلے شاید ہو، ناٹ شیور، لیکن ہمیں 2 مہینے پہلے پوری دنیا میں آپ کو پتا ہے جب الیکشن ہونے ہوتے ہیں، ان کی ڈیٹس ہوتی ہیں، تو وہ 2-3 مہینے 4 مہینے پہلے تیاری شروع ہوتی ہے۔ ابھی تو 2 ماہ اسمبلی کا ٹرنیور باقی ہے، ٹرنیور ہے، اس کے بعد یہ اللہ کرے یہ جو آج بھی ساری دنیا دعا مانگ رہی ہے، پورے پاکستانی دعا مانگ رہی ہے، جو طوفان وغیرہ ہے، سائیکلون کی اور اس طرح کی، اللہ کرے پاکستان کی حفاظت کرے، یہ چیزوں سے ہم بچے رہیں، تاکہ اس پہ پاکستان کا جو ابھی مہنگائی ہے، ساری چیزیں ہیں، وہ بہت افیکٹڈ ہوئے ہیں سیلاب کی وجہ سے۔ وہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی اتنا بڑا سیلاب نہیں آیا جو آیا، اور اس سے جو ہے نا وہ چیزیں ساری وہی کور نہیں ہونے پائی، تو اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے۔ تو باقی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈیجیٹل میڈیا میں بھی آ گیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلی دفعہ ایک ڈیجیٹل میڈیا سسٹم سٹارٹ کر دیا، اور ہم نے کمپینز اپنی کافی تاخیر سے کیا ویسے، لیکن کر دیا، اور بڑا ہیوی لیول پر کیا ہے۔ وہ شرجیل میمن صاحب ہے انہوں نے بہت ہی زبردست ٹریننگ کی، بچوں کو ٹریننگ کر رہے ہیں، ہم پورا ٹرین کر رہے ہیں، اپنا میسج ہی دے رہے ہیں۔ اب ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ واقعی میسج دینا ضروری ہے، ینگسٹر کو چیزیں پہنچانا، وہ ہمارا سوشل میڈیا بہت فاسٹ چل رہا ہے۔ اس پہ ایک چیز مجھے یہ بتائیے، کیونکہ آپ بہت قریب ہیں قیادت کے، اور جو پالیسی میکنگ وہاں پہ ہوتی ہے اس کو بھی آپ قریب سے دیکھتے ہیں، تو آنے والے الیکشن میں کیا پیپل پارٹی اور نون لیگ کا مقابلہ ہوگا، یا کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے امکانات ہیں، یا کیا کوئی نیا کوئی سیٹ اپ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے الیکشن میں کس طرح سے جانا ہے؟ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے۔ ایکچولی میری اپنی ذاتی رائے ہوگی، تاکہ ہم صرف پارٹی پالیسی پہ گفتگو کرتے ہیں، پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے جو اس میں الحمدللہ بڑے چھوٹوں کی عزت پارٹی پالیسی کے مطابق ہی ہم چلتے ہیں۔ ہم اپنی میری ذاتی جو ہے کہ ابھی جو پی ٹی آئی وغیرہ تو میرا نہیں خیال الیکشن میں آئیں گے، یا کوئی اس طرح کا سسٹم ہے، تو اب جو ہے نا 1 to 1 جو ہے نون لیگ کے ساتھ ہی پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن لڑے گی، اور 2-3 دن پہلے خواجہ آصف صاحب نے خواہش ظاہر کی ہے کہ ہمیں سب کو مل کے لڑنا چاہیے اس طرح کر کے، لیکن اب جو ہے الیکشن تو پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہی نظر آ رہا ہے مجھے۔ لیکن کیا اس وقت جو حالات ہیں ہمارے سامنے، ہم دیکھتے ہیں ہر چیز ہمارے ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ہم خود بھی، ساری عوام بھی دیکھ رہی ہے
इस वक्त तो बहुत मिल के चलने वाला की जरूरत नहीं है इस वक्त तमाम सियासी जमातों को नहीं देखें कि एक प्लेटफॉर्म पे चलें और इकट्ठे होकर चलें, ताकि मुल्क के जो मुआशी हालात हैं, जो इस वक्त हम जिस गर्दाब में फंसे हुए हैं, हमारी मुश्किलात तो बेसिकली मुआशी है ना, बाकी तो चीजें सियासत है ना, जो भी चीज है। असल में अब मेरा ख्याल है कि अंडर दी ट्रेनिंग ऑफ जरदारी साहब मुस्लिम लीग नून भी काफी ट्रेंड हो चुकी हुई है। जी जी। मुस्लिम लीग नून को भी पता है कि हमने मिलके ही चलना है। वो जो लड़ाई झगड़े वाली, वो तेरी मेरी और ये वाली सियासत जो है अब नहीं चलेगी, मुल्क इससे आगे नहीं बढ़ता, जो कि पिछली गवर्नमेंट ने सिर्फ किया ही है, उन्होंने और कोई काम किया ही नहीं है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जरदारी साहब ही लीड करेंगे गवर्नमेंट को, और नून लीग जो है वो भी उनका साथ देगी, और पाकिस्तान को एक दफा पूरा अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से स्टैंड करेंगे। ये मैं आपकी बात से ये समझूं कि इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद दोबारा से एक मखलूत हुकूमत बना ली जाएगी। इस पे हमारी नाज़रीन बातचीत जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगी, और भी बहुत से सवालात हैं जो अभी हमने सजाद चौधरी साहब से करने हैं, लेकिन इस वक्त एक शॉर्ट ब्रेक के लिए हम जा रहे हैं। मुलाकात होती है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे पर जाने से पहले हम सजाद चौधरी साहब से बात कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अचीवमेंट्स के हवाले से, उनके आइंदा के प्रोग्राम के हवाले से और सियासी जोड़ तोड़ के हवाले से कि वो किस तरह जाएंगे। हम इनकी कारकर्दगी के ऊपर भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी माजी में बहुत से बड़े काम किए, जिसके ऊपर शायद वो अच्छे तरीके से मार्केटिंग नहीं हो पाई, लेकिन उनके ख्याल में वो ठीक की उन्होंने मार्केट। लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे कि सिंध में उनकी पिछले 2 टर्नओवर मुसलसल इस वक्त 8 से लेके आज तक 2008 से आज तक सिंध में हुकूमत है। तो सिंध में क्या किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आइए सजाद चौधरी साहब से बात करते हैं। जी सजाद साहब बताइएगा, सिंध गवर्नमेंट के हवाले से क्या उसकी कारकर्दगी से आप मुतमईन है? देखें, लास्ट टर्नओवर जो गुजरा है पिछली गवर्नमेंट का, आप उसका कंपैरिजन करें तमाम सूबों का, तो सिंध सूबा पूरा 4 साल लीड करता रहा है। ये आपको बिल्कुल अपने किस हवाले से? हर लिहाज से, उनकी मैनेजमेंट, उनकी हॉस्पिटल्स के डिपार्टमेंट, जरदारी साहब की बड़ी हमशीरा जो डॉक्टर हैं, जी जी, उन्होंने अपना विजन और अपने साहिबा, उन्होंने अपने विजन के साथ जो मेडिकल को लेके गई, अभी स्टिल वो मिनिस्टर हैं, और वो जो मेडिकल हॉस्पिटल बनाए हुए हैं, हमें यकीन माने इधर पंजाब में अपने जियाला जितने लोग हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं, और बहुत सारे लोगों को हम फॉरवर्ड करते हैं उधर कराची में फ्री ट्रीटमेंट है। गंबट का भी है, और उसके अलावा इन्होंने जो हमें इतने सालों से मीडिया का एक हर वक्त पेश करना पड़ता था सेफ्टी के लिए, जो थार है, आप थार में जाएं तो थार जो देखने के काबिल है, उसमें हॉस्पिटल, उसमें कोल प्रोजेक्ट हैं, उसमें स्कूल्स, और ये सारी चीजें बिलावल साहब ने ये अपनी जैसे ही वो सियासत में आए तो पानी का बहुत मसला होता नहीं, था, फिर वो फूड डेफिशिएंसी का था वहां पे इशू। कोई भी चीज नहीं है उधर। थार एक बेहतरीन एरिया है, और थार से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक एमएनएस को उन्होंने सेनेटर बल्कि बनाया हुआ है, एक वो उधर असम्बली में लेके आए हैं उनको। तो थार बेहतरीन जगह है। इसी तरह कराची जो है, कराची बहुत बड़ा सिटी है, लेकिन वहां पे अभी तक भी वो अमवात तो वो हो रही है वहां पे थार में, वो खुराक की कमी की वजह से और पेट की बीमारियों की वजह से हमारे रोज इस तरह की खबरें आती रहती हैं। ये अमजद भाई, ये आप थोड़ी सी पुरानी बात कर रहे हैं, जब पीपल्स पार्टी का मीडिया ट्रेल चल रहा होता था तब ये खबरें थी। अब ये बिल्कुल ऐसी चीज नहीं है, उस पर पूरा फोकस किया गया है, उनको साफ पानी दिया गया है, उनको हर चीज मैसर है, हॉस्पिटल दिए गए हैं, कॉलेजेस दिए गए हैं। मैं इंशाल्लाह कुछ ही अरसा के बाद मैं खुद सारा सिंध विजिट करके ये आपको सारी अचीवमेंट्स जो दी गई हैं, जो बिल्कुल हाईलाइट नहीं की जाती, सही, जो बताई नहीं जाती, इसलिए कि हम काम जो बतानी तो आप खुद गवर्नमेंट है, आपने बतानी है ना कि लोगों को। असल में हम काम करते हैं लोगों के लिए, जी जी, अपनी शोबाजी के लिए नहीं करते। हमें जरूरत नहीं, हमारे लोगों को जो हम सहूलतें दे रहे हैं वहां पे तो पीपल्स लोग मुतमईन है,
satisfy بالکل हैं? مطمئن کا یہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 100 سے اوپر سیٹس ہیں ایز اے ایم پی جی جی اس سے پہلے کبھی اتنی نہیں تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ابھی کراچی میں حیدرآباد میں ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بلدیاتی الیکشن میں بڑی میئر بننے جا رہے ہیں. ٹھیک بات ہے. جب لیکن آپ ایک کراچی میں جماعت اسلامی ساتھ ساتھ رہی آپ کے؟ نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن جو کام کیے ہیں اس نے مسٹر وہاب نے جی جی جو مرتضی وہاب جی نے کام کیے ہیں وہ تو مطلب وہ اتنا میں ملا ہوں ان کو اتنا شائنی قسم کا بندہ ہے اتنا اگریسو ہے ان کے اوپر کوئی الزام بھی نہیں ہے. صاف ستھرے اس کی مدر تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوا ہے. تو اس طرح کر کے انہوں نے کراچی کا جو ہم پورا نقشہ لوگوں کو بتائیں گے ضرورت نہیں ہے جب ووٹ ملے ہیں ان کو جیت رہی ہے پیپلز پارٹی تو کام کیے ہوئے ہیں ان پہ آبجیکشن بہت کم ہے. انٹیریئر سندھ میں تھوڑی سی اس پہ یہ پوچھ رہا کہ وہاں پہ آپ کا جو بیسک انفراسٹرکچر جس کو ہم کہتے ہیں روڈز کا وہاں پہ بجلی کی فراہمی کا ان علاقوں میں جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پہ اور جیسے ابھی آپ ہیلتھ کی بات کریں تھرک میں اور باقی بہت بڑا سندھ ہے وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں جی میں بی بی شہید کے گیا تھا ادھر لاڑکانہ میں. جی جی لاڑکانہ. تو سکھر سے ہم نکلے تو میں اتنا سرپرائز ہوا کہ اتنے زبردست روڈ تھے اور راستے میں جو بھئی ایک نئی چیز نظر آئی جو ہم اپنے صبح پنجاب میں ہمیں نظر نہیں آئی. وہ کیا تھا کہ جو ادھر شاپ کیپر ہیں دکاندار ہیں وہ سولر یوز کر رہے ہیں. انہوں نے چھوٹے چھوٹے پلان بھی دیا منصوبہ دیا زرداری صاحب نے وہ گھروں کو دیں گے اس پہ کام ہو رہا ہے بڑا اچھا طریقے سے فاسٹ کام ہو رہا ہے وہ بھی ہوگا. اس کے لیے کوئی لونز وغیرہ سافٹ لونز دے رہے ہیں؟ جی جی وہ دے رہے ہیں لگا کے دیں گے کئی لوگوں کو فری میں بھی لگا کے دیں گے وہ. لیکن وہ میں دیکھ کے حیران ہوا کہ ہم پنجاب میں ہیں لیکن ہم نے ابھی تک ادھر یہ سوچ نہیں رکھی ہوئی جو انہوں نے ابھی گورنمنٹ نے کر دیا نا ڈیوٹی فری امپورٹ کر دی. ہاں وہ ڈیوٹی فری کر دی ہے تو وہ بہتری آئے گی لیکن انہوں نے ہر دکاندار نے وہ سولر پینل لگایا. ایک تو بجلی کی بچت دوسرا یہ ماڈرن طریقہ ہے تو آپ بہتر طریقہ آپ تو گاڑیوں کے اوپر آ رہے ہیں سولر پینل گاڑی بھی چلے گی اسی سولر سے. تو یہ جو ہے روڈ اتنے بہتر تھے ساری چیزیں یہ بتانے والی بات ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ محترمہ کا دور تھا جو 97 تک جو 2 ٹینیور تھے اس میں اور اس کے بعد جو پیپلز پارٹی کی جو معاملات چلتے رہے وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن اب جو زرداری صاحب کے دور میں جو پیپلز پارٹی 2008 کے بعد کی پیپلز پارٹی میں کہہ رہا ہوں دونوں میں کیا آپ کو فرق نظر آتا ہے محترمہ کی پیپلز پارٹی میں اور زرداری صاحب کی قیادت میں پیپلز پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں؟ دیکھیں جی یہ یا بلاول صاحب کی قیادت میں جو پیپلز پارٹی یہ ایک بھٹو صاحب نے جو خواب دیکھے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے انہوں نے کافی ساری اپنے خوابوں کی تکمیل کی. ان کا مشن پھر آگے کافی گیپ کے بعد پھر بی بی شہید نے وہی مشن آگے بڑھایا. بی بی شہید نے سٹرگل کی جیلیں کاٹی انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں بڑے لوگوں کے ساتھ انہوں نے مقابلے کیے. ہماری کبھی 18 سیٹیں تھیں کبھی گورنمنٹ ملتی رہی ہے تو انہوں نے بھی بڑی کوشش کے بعد بھٹو صاحب کی چیزوں کو آگے بڑھایا. لیکن جب سے زرداری صاحب کے پاس یہ بھاگ دوڑ آئی ہے تو انہوں نے بی بی شہید اور بھٹو شہید صاحب کے جو پروگرام کو اکٹھے کیے اور ان کو لے کے چلے اور ان میں کافی ساری لوگوں کو بتایا کہ ہم نے اس کو اچھے طریقے سے وفامت کے بادشاہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ ساتھ لے کے چلنا ہے اور پاکستان کے لیے لے کے چلنا ہے اور پاکستان لڑائیوں انٹرنل لڑائی جھگڑے کا نہیں بن سکتا اس وقت ٹائم نہیں ہے. پوری دنیا میں ہم نے کوئی آگے جانا ہے تو اس کے لیے ہمیں اندرونی لڑائیاں چھوڑنی پڑیں گی تاکہ وہ توجہ ہماری بزنس. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جی کہ اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں اس میں سے اور جو ہم ارد گرد کے حالات کو بھی دیکھتے ہیں ہم اپنے ارد گرد جو چینجنگ ہو رہی ہیں دنیا میں خصوصی طور پر اپنے جو ہمارا ایریا ہے ہمارا جو ایک یہ علاقہ ہے اس میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس میں پاکستان ان مشکلات سے نکل جائے گا؟ جی پاکستان انشاءاللہ نکل بھی جائے گا نکل رہا ہے. پاکستان جو اب سٹرکچر بن رہا ہے سارا رشیا چائنا اور یہ جو ایران کے ساتھ ہے سعودیہ کے ساتھ ہے پاکستان ان کی ضرورت ہے. پاکستان کو وہ نکالیں گے اس سسٹم میں ہم خود بھی نکلیں گے انشاءاللہ تعالی
ہم بڑی محنتی قوم ہے, پاکستان پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں, لوگ جاتے ہیں, بہت زیادہ لوگ ہیں دوسرے کنٹریز میں سب سے اچھے محنتی لوگ سمجھے جاتے ہیں, بے شک کوئی میڈیا کچھ کہے یا کوئی اس کا ہوا کچھ بھی ہو, لیکن پاکستان ایک محنت کے ساتھ اس ڈگر پہ تو چل گیا. آپ کو ویسے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نکل جائیں گے, اس میں ہوپ کہاں سے ہے؟ آپ کو چائنا سے ہے, سعودی عرب سے ہے, یا اپنے اندر سے ہے کہ یہاں پاکستان میں ایسے معاملات ہو جائیں گے, عام آدمی کے لیے آسانی پیدا ہوگی, مہنگائی میں کمی ہوگی, روزگار چلے گا, وہ کیسے ہوگا سارا؟ پاکستان میں جی دیکھیں, جو میں تھوڑا سا ابراڈ رہا ہوں, 17 سال رہا ہوں مختلف کنٹریز میں, تو ادھر آ کے جو ہم چیز دیکھتے ہیں نا, یہ جو مہنگائی ادھر ضرور ہے, ابھی بھی پوری دنیا سے ہم سستے ہیں, ہم باہر سے جب آتے ہیں دوسرے کنٹری سے تو ہم دیکھتے ہیں یہ بات نہ کریں کیونکہ کہیں کوئی سن نہ لے, وہ کہیں گے اچھا جی ابھی یہاں پہ مہنگائی کم ہے, لوگ بڑے تنگ ہیں یہاں پہ نہیں, مہنگائی سے. ادھر یہ ہے تھوڑی سی, اس میں سب سے بڑی چیز ہے کہ اس کو واچ کیا جائے, یعنی پرائز کنٹرول لسٹ پہ آپ جائیں گے تو بہت ڈفرنس ہے. ٹھیک بات, کوئی بھی چیز ہے اس پہ اپنی مرضی چل رہی ہے لوگوں کی, اس پہ تھوڑا سا سختی کرنی پڑے گی تو آٹومیٹکلی کافی مہنگائی کا تو فرق پڑ جائے گا. ایک چیز اور بھی ہے نا, یہ دیکھیں آپ کی پروڈکشن کاسٹ اگر جتنی ہے اس سے کم پہ تو کوئی نہیں بیچے گا نا آپ کو. اس کا ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی کہ لوگوں کی قوت خرید کو بڑھائیں, لوگوں کی آمدنیوں کو بڑھائیں. جیسے ابھی بڑا اچھا کیا گورنمنٹ نے کہ سیلریز میں اضافہ کیا, 35%, 30% انشورنس, اس میں پینشن میں 17.5% اس میں انکریمنٹ ہوئی. اس سے قوت خرید کم از کم جو سیلریڈ پرسنز ہیں ان کی بڑھتی ہے, لیکن کاروبار تو چلنا چاہیے نا, جس سے لوگوں کو کے پاس پیسہ آئے پھر ہی معیشت چلے گی. وہ کاروبار کیسے چلے گا؟ دیکھیں جی, ہمیں آ کے پاکستان میں محسوس ہوتا ہے کہ جو باہر دبئی, یو کے, ڈفرینٹ کنٹریز ہیں, بہت لوگ محنت کرتے ہیں اور بہت محنت کے بعد ان کو پیسہ وہ کمانا پڑتا ہے. آپ کا مطلب کہ لوگوں کو محنت کرنی چاہیے, ادھر محنت کرنی چاہیے, ادھر محنت نہیں کم ہے, یہ میں آپ کو ٹرولی بتا رہا ہوں کہ ادھر محنت اتنی نہیں لوگ کرتے. ادھر آپ دکانیں کھول رہے ہیں 11 بجے, آپ ملک کا سوچیں کہ اگر آپ 11 بجے شاپ کھول رہے ہیں تو رات کو آٹومیٹکلی 9-10 بجے. صحیح بات ہے, یہ پوری دنیا میں اس پہ انرجی کی بچت بھی ہوتی ہے, اس میں سارا. ہم چائنا میں جاتے ہیں, چائنا میں سسٹم ہے اپنا, تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ 6 بجے اسٹرکٹلی مارکیٹس بند کرا دیجیے, ٹھیک ہے, میکسیمم 7 o'clock ڈورز بند کر دیے ہیں. باقی یہ ابھی ویسے حکومت پاکستان نے بھی 8 بجے کی ڈیڈ لائن دی ہے, ابھی اس پہ دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. آپ چونکہ بھٹو شہید ایوارڈ کے چیف آرگنائزر بھی ہیں, اور اس کو بلکہ آپ ری آرگنائز کر رہے ہیں اس سارے سسٹم کو, آپ مجھے یہ بتائیے کہ اب اور پہلے والے بھٹو شہید ایوارڈ میں پہلے جو ہوتا تھا اس میں اور آپ والا جو ابھی آپ جو شروع کر رہے ہیں, اس میں کیا فرق ہوگا اور یہ کن لوگوں کو آپ دیا کریں گے؟ دیکھیں جی, اب ہم جیسے پیپلز پارٹی ڈیجیٹل میڈیا پہ جا رہی ہے, اسی طرح ہم اس کو ڈیجیٹلی طریقے سے کریں گے. ایکچولی بھٹو شہید, بی بی شہید نے یو کے میں شروع کیا تھا, میں ادھر ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, اور میں ایز اے ینگسٹر بھٹو شہید ایوارڈ بھی مجھے انہوں نے دیا تھا ادھر یو کے میں. تو وہ مجھے دیکھ کے یہ فیلنگز ہوتی ہیں کہ یہ جو ایوارڈ ہے آپ کو اپریشیٹ کیا ہے, لیڈرز نے اپریشیٹ کیا ہے, اور بی بی نے ہمیشہ اپریشیٹ کیا تھا اپنے چھوٹے سے ورکرز کو, ہر ایک کو اپریشیٹ کیا. لوگوں کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ رابطہ رہتا تھا, بہت سارے لوگ. تو ابھی وہ سسٹم آگے ان کا وہ چیز لے کے جانی ہے. تو مجھے ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب ہیں, حسن مرتضیٰ صاحب ہیں, اور انہوں نے مجھے میں ان سے ڈسکس کیا تو انہوں نے مجھے آفر کیا کہ ٹھیک ہے جی آپ اس میں پنجاب میں کریں. ہم پنجاب میں جو تمام ڈسٹرکٹ ہیں, آگے ان کے اضلاع ہیں, ان تک یہ سارا پروگرام لے کے جا رہے ہیں. پہلا پروگرام انشاءاللہ ریکویسٹ کی ہوئی ہے چیئرمین صاحب سے, ان کے ہاتھ سے ہم لاہور میں کر رہے ہیں انشاءاللہ. کب کر رہے ہیں؟ یہ جیسے ہی ان کی ڈیٹ ملتی ہے. ہماری تیاری کمپلیٹ ہے ساری, ہماری جگہ ایوری تھنگ, ہم نے وارڈ سب کچھ کمپلیٹ ہے. جیسے ہی وہ ہمیں ڈیٹ دیں گے ہم پہلا پروگرام لاہور. اس میں مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ وہ کیا آپ کا کرائٹیریا کیا ہے, وہ کن لوگوں کو آپ ایوارڈ دیں گے, اور کیا اس کے ساتھ لوگوں کو ایوارڈ کے ساتھ کوئی ان کو اور کیا کیا؟ ایکچولی ایوارڈ مین یہ ہے کہ ایوارڈ پوری دنیا میں ایوارڈ کا مطلب ہے کہ بھئی آپ کے کام کو ہم سلوٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک, ہم آپ کی جو اعتراف ہوتا ہے خدمات کا. ایوارڈ کی اپنی بڑی زیادہ اہمیت ہوتی ہے.
تو وہ ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ. ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, سیکنڈ لیڈرشپ, جنہوں نے اتنے سالوں سے 40-50 سالوں سے پارٹی کے ساتھ چلے ہیں, جی جی ہم کچھ ایوارڈ ان کو دیں گے. اس کے بعد ہمارا جیالہ جو ہے, جو ہمارا نام ہی جیالے سے مشہور ہے, جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی ہوئی ہیں, اپنے آپ کے کوڑے کھائے ہوئے ہیں, اپنی ساری چیزیں کی ہیں, ان کو بھی ہم ایوارڈ دیں گے. اس کے علاوہ آپ کی صحافی برادری کو, جنہوں نے ہمارے ساتھ چلے ہیں, جنہوں نے ہمیں ریکگنائز کیا ہوا ہے, جنہوں نے یہ چیزوں کو پتہ ہے, ہم ان کو بھی دیں گے ایوارڈ. ہم اپنے ڈاکٹرز کو دیں گے. اس کے علاوہ ہم اپنے جو ینگسٹر ہیں, یوتھ ہے, ان کو ایوارڈ دیں گے. انہوں نے بھی کام کیا ہوا ہے, اپریشیٹ کریں گے ان کو. اس کے علاوہ پھر ہمارے پروگرام میں کچھ 30-40 کے قریب جوائننگ ہوا کریں گی ہر پروگرام میں. جی جی ہر ضلع میں جا کے ہم نے کرنے, وہ نئے جوائن کریں گے لوگوں کو. اس کے علاوہ ہم خواتین کو بھی ایوارڈ دیں گے, جو پیپلز پارٹی کی لیڈیز ہیں, جو جدوجہد کرتی ہیں, اپنے بچوں کو چھوڑ کے, اپنے گھر بار کو چھوڑ کے. اس میں ایک چیز صرف تھوڑی سی میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے بتایا, اس میں سارے جو آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں مختلف درجوں کے, تو ورکر سے لے کے قیادت تک جن کا آپ نے ذکر کیا, کیا اس میں سوسائٹی کے مختلف سیگمنٹس ہیں, مختلف شعبے ہیں جن میں اعلیٰ کارکردگی جنہوں نے دکھائی ہے؟ کوئی ڈاکٹرز بڑے بڑے ہیں, کوئی جو پارٹی سے جن کا تعلق نہیں ہے, کیا جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کو, جیسے آپ نے جرنلسٹ کا ذکر کیا, کچھ لوگوں نے آپ کو کور کیا, کچھ لوگوں نے نہیں بھی کیا ہوگا, لیکن ان کی خدمات تو ہیں نا جی, تو کیا آپ باقی لوگوں کو بھی اس میں کنسیڈر کریں گے یا صرف اس کو محدود رکھیں گے اپنی پارٹی ورکرز کے لیے؟ ایکچولی یہ جو پلان ہے میرا جی, یہ بڑے اچھے لیول پہ میں نے سوچا ہوا ہے اس پلانس کو. اور اس میں جو صحافی برادرز ہیں, دوسرے سوشل کے لوگ ہیں, جو ان کو تو گورنمنٹ بھی کرتی رہتی ہے, کچھ مختلف ایریا سے ملتے رہتے ہیں ایوارڈز, ان کی خدمات کے لوگ جانتے ہیں, ان کو ملتے رہتے ہیں. لیکن یہ جو پروگرامز ہمارا, جو میں نے ترتیب دیا ہوا ہے, جو سوچا ہوا ہے, وہ پیورلی ویسے پیپلز پارٹی کا ہوگا. لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی لوگ جو صحافت سے ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, وہ ساتھ بھی بہت اٹیچ. میں مشورے کے طور پہ, آپ کا پروگرام ہے, آپ کریں گے ضرور, لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ پارٹی کے لوگوں کے, پارٹی ورکر قیادت اور دیگر جو خدمات ہیں جن کے اطراف میں آپ نے ان کو دینا ہے, لیکن اس سوسائٹی کے مختلف شعبوں سے اگر کچھ ایک پورشن چھوٹا سا اس میں شامل کر لیں تو اس کی ورتھ میں اضافہ ہوگا, لوگوں کی اٹیچمنٹ بھی پھر ہوتی ہے. جی ایسے کریں گے جی, ضرور اس پہ کریں گے, تاکہ اس پہ ہماری میٹنگز ہوتی ہیں, ہونی ہیں, ہوتی بھی رہتی ہیں اور ہوں گی بھی. پھر اس کے اوپر اس آپ کی پرپوزل کو ہم ویلکم کہیں گے اور اس پہ ضرور دیں گے ان کو بھی, تاکہ ہر بندے نے جو پاکستان کے لیے کام کیا ہوا ہے اس کا حق ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے. اچھا, یہ آپ نے چونکہ پروگرام ایک بہت بڑا بتایا کہ جی کہ ابھی لاہور سے لے کے آپ ہر ضلع میں جائیں گے اور یقیناً اس کے ایک بڑے ایکسپینس کا پروگرام ہے, تو کیا اس کو آپ خود ہی سارا کچھ مینج کر رہے ہیں یا کوئی باقی لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے؟ کیا کنٹریبیوشن کریں گے, کیا کس طرح سے لوگوں کے سے فنانس کرائیں گے, کوئی اسپانسر کروائیں گے, کیا اس کا آپ تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیں؟ جی جی, یہ انشاءاللہ تعالی جو پہلا پروگرام ہے وہ میرا پلان تھا کہ میں خود ہی کروں گا. جی جی, اور جیسے میرے ساتھ ممبرز لوں گا, میں 18 ممبرز ہوں گے ڈسٹرکٹ اضلاع سے, تو وہ ممبرز کے ساتھ مل کے ہمارے 18 لوگ ہوں گے, ہم پارٹیسپیٹ کر کے آپس میں تو یہ پروگرام کامیابی کی طرف لے کے جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان میں یہ منفرد پروگرام ہوگا. اچھا, کسی بھی پارٹی کی طرف. جی جی, اس میں ایک چیز اور, کیونکہ کریڈیبلٹی کسی بھی چیز کی, ایوارڈ کی ہو یا کسی بھی کام کی ہو, اس وقت بنتی ہے جب وہ میرٹ پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں جو نامزدگیاں ہیں یا جن کو آپ سلیکٹ کریں گے ایوارڈ کے لیے, وہ کس نے کرنی ہے, وہ کون کرے گا؟ ایکچولی اس میں دیکھیں جی, زیادہ جو اس کا پورشن ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوگا. جی جی, تاکہ ہم نے بی بی شہید کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, جو دنیا میں مانی جاتی تھی میرٹ کے مسئلے پہ. اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں, جو صرف میرٹ کو ہی پسند کرتے ہیں, اور میرٹ ان کی پسند کی آپ کے سامنے ہے. دیکھو کمیٹی شمیٹی تو بنائیں گے نا, جو نہیں, وہ کمیٹی تو ہوگی, لازمی بات ہے, اس میں ہم سینئر سے مشورہ کریں گے. لیکن میں پرسنلی انٹرویو کرنے کے بعد, لوگوں سے انٹرویوز کرنے کے بعد, ان کی ہسٹری پتہ کرنے کے بعد, آلریڈی میں یہ کام 50% کمپلیٹ کر چکا ہوں. صرف ہم ویٹ کر رہے ہیں, چیئرمین صاحب کی مصروفیت بہت زیادہ ہے, فوراً ان کے بہت زیادہ دورے ہیں, پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں,
تو اس لیے ہم نے سوچا کہ چلیں کیونکہ اس پہ ہوتا ہے نا کہ جب اس طرح کا کام کرتے ہیں آپ، اس کے کچھ تو پازیٹیو تو ہوتے ہیں، وہ اچھا کام ہوتا ہے، لیکن اس پہ پھر تنقید بھی شروع ہو جاتی ہے کہ جی اپنے لوگوں کو یا اپنے سفارشی لوگوں کو یا ریفرنس کے لوگوں کو ایوارڈ دے اس میں دیجیے۔ جناب بالکل بہت اسٹرکٹلی جائیں گے. ہم نے باہر کے ملکوں میں رہے ہیں، ادھر سے ٹریننگ لی ہوئی ہے، ادھر سے ہیں، ہمیں سچ کو سچ کر کے چلنا ہے. کوئی ریفرنس کوئی اس طرح کی چیز نہیں چلے گی. جو میں نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 8-10 سال میں جہاں جو میں نے ادھر وقت گزارا ہوا ہے، جو مجھے لوگ نظر آ رہے ہوں گے جنہوں نے اس میں کام کیا ہوا ہے، جنہوں نے صحیح دل و جان سے کام کیا ہوا ہے، تو وہ ہم ان کو لازمی اس کو دیکھیں گے. لیکن بندے تو بہت زیادہ ہوں گے، جی جی لیکن بالکل، اس کے ہم فیزز کریں گے. ہر جی سال ہی جی جو ہے نا ایک ایک سٹی میں باری باری وہ کرتے جائیں گے. اب 75 لوگوں کو ہم نے لاہور میں اگر کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لاہور میں تو بہت جی بڑی جی تعداد بالکل. ہے، چلیں جی، تو اللہ تعالیٰ وہ آپ کو انشاءاللہ اس کو جو ہے نا کنٹینیو رکھیں گے. جی جی بالکل، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اس مقصد میں. اور یقیناً یہ ایک بڑا پروگرام ہے جس کو آپ کر رہے ہیں، اور آپ کی پارٹی جس طرح سے یہاں پہ ری آرگنائز ہو رہی ہے پنجاب میں، وہ بھی ایک اچھی بات ہے، ایک صحت مند مقابلے کی طرف جا رہی ہے. اور اس کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو برابر موقع ملنا چاہیے کہ وہ جائیں عوام میں اپنا پروگرام رکھیں، عوام کو جس کا پروگرام پسند ہے اس کو ووٹ دیں، اس کو الیکٹ کریں، اور وہ اگلی حکومت بنائے، اور وہ پاکستان کو ان مسائل سے، معاشی، سیاسی اور معاشرتی جو مسائل ہیں ہمارے، ان سے نکال سکے، لوگوں کو مہنگائی سے نجات ملے، لوگوں کا روزگار ملے، لوگوں کو جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی روٹی ملے، کپڑا ملے، مکان ملے. تو یقیناً ہم ایک اچھی امید کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی امجد اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.